جی بھائی۔ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद अहमद मुनीर। आज 20 जून 2024 जुमेरात का दिन है। आज का ये पॉडकास्ट कनाडा और अमेरिका में कायम मरकज़ुल उलूमुल इस्लामिया यानी सेंटर फॉर इस्लामिक साइंसेज के सदर नशीन डॉक्टर मुजफ्फर इकबाल के साथ गुफ्तगू पर मुश्तमिल है। सेंटर फॉर इस्लाम एंड साइंस 2000 में कायम किया गया था और उस वक्त इस इदारे का नाम सेंटर फॉर इस्लाम एंड साइंस था, जिसे बाद में 2013 में सेंटर फॉर इस्लामिक साइंसेज में बदल दिया गया। इस इदारे का अमूमी मकसद इस्लाम और इस्लामी तहजीब को दौर जदीद के तकाज़ों के मुताबिक समझना है। इन मकासद में से एक बुनियादी मकसद कुरान और उसके पैगाम को आम करना है। इसकी वजह यह है कि आज रुए ज़मीन पर बसने वाला हर चौथा इंसान इस बात की गवाही देता है कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। ज़बान से अदा किए गए ये अल्फाज दिल की गवाही के साथ इन इंसानों को आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत बना देते हैं। उम्मत मोहम्मदिया का हर फर्द ईमान रखता है कि कुरान अल्लाह की तरफ से भेजी गई आखिरी इल्हामी किताब है जो इंसानियत को सिराते मुस्तकीम का रास्ता दिखाती है, और वो यकीन रखते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनके कल्बे अथर पर यह किताब उतरी थी उसका बेहतरीन नमूना है और उनके उसवे हसना पर चलने ही से दुनिया और आखिरत की भलाई है। इसी पस मंज़र में मरकज़ुल उलूमुल इस्लामिया ने 2007 में एक बैनुल अक़वामी मंसूबे का आगाज़ किया और कुरान हकीम का एक जामे इंसाइक्लोपीडिया शाया करने का बेड़ा उठाया। इस इंसाइक्लोपीडिया में कुरान मजीद के तमाम तसव्वुरात, इसमें मज़कूर तमाम अफराद और अशिया पर मुश्तमिल तकरीबन 529 मकालात शामिल किए गए हैं। 7 जिल्दों और तकरीबन 4000 सफ़हात पर मुश्तमिल इस इंसाइक्लोपीडिया के जरिए 1400 साल की इस्लामी रिवायत की बाज़याफ्त का काम भी लिया जा रहा है। नादिर मआखिज़ और अमीक तदब्बुर की हामिल तहरीरों की रोशनी में लिखे जाने वाले इस इंसाइक्लोपीडिया की पहली जिल्द 2013 में शाया हुई तो दुनिया भर में इस काविश को सराहा गया। हाल ही में इसकी दूसरी जिल्द शाया हुई है। इस जिल्द में कुल 67 मकालात शामिल हैं और अलिफ बाई तरतीब के तहत इन दो जिल्दों में ए से सी तक आने वाले मकालात शाया हो चुके हैं और तीसरी जिल्द का भी तकरीबन 1/3 हिस्सा लिखा जा चुका है। आइए इस मंसूबे का तसव्वुर पेश करने वाले और इसके खालिक जनाब डॉक्टर मुजफ्फर इकबाल साहब से ये पूछते हैं कि ये मंसूबा है क्या और इसका तसव्वुर उनके जहन में क्यों कराया। अस्सलाम वालेकुम जनाब डॉक्टर मुजफ्फर इकबाल साहब। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत शुक्रिया आपका। मैं आपको आज के पोस्ट कार्ड में खुश आमदेद कहता हूँ। इसे इसलिए मैं गुफ्तगू का आगाज़ करने के लिए मैं सबसे पहले आपसे ये सवाल करना चाहूँगा कि आप हमारे नाजरीन को अपने अल्फाज में बताइए कि ये जो IEQ यानी इंटीग्रेटेड इंसाइक्लोपीडिया ऑफ कुरान ये है क्या और किन मुहर्रिकात ने आपको इस काम के आगाज़ की तहरीक दी। बिस्मिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। ये बहुत ही अहम सवाल है आपका, और इसका जवाब काफ़ी तवील भी हो सकता है, लेकिन मैं मुख्तसरन ये कहना चाहूँगा कि जैसे आपने फरमाया कि वो किताब जिस पे हमारी ज़िंदगी और आखिरत का मदार है, और जो हर मुसलमान का एतबार ये है कि ये किताब ही हमारी ज़िंदगी में हमें रहनुमाई देती है, और इसके लाने वाले यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी ही हमारे लिए वो रोशनी है जिसको लेके हम कामयाबी तक पहुंच सकते हैं। लेकिन आपने जैसे फरमाया, अलमिया ये है कि हम में से एक गालिब तादाद यानी कोई 16% यानी सिर्फ 16% ऐसे हैं जो इस किताब को खोल के बिस्मिल्लाह रहमान रहीम अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन पढ़ सकते हैं। जी जी। जिसका मतलब ये हुआ कि एक गालिब तादाद आज मुसलमानों की ऐसी है जिनका लसानी राब्ता उस किताब से मुनक़ता हो चुका है, जो उनके लिए यानी हर किस्म के जिसमें रहनुमाई मौजूद है उस पर उनका एतबार भी है, यकीन भी है, ईमान भी है। जी हाँ। अब इस इनक़ता की वजूहात
پچھلی 3 صدیوں میں پھیلی ہوئی ہیں. یعنی آپ کے دادا، میرے دادا، یعنی ہمارے دادا پردادا تک کی نسل تک یہ صورتحال نہیں تھی. اچھا، جی جی لسانی انقطاع تو ایک بات ہو گئی، لیکن جو ذہنی انقطاع پیدا ہوا ہے، ہم سب نئی تہذیب، نئی دنیا، ہماری تعلیم، ہمارے معاش کے دار و مدار، یعنی سب کچھ جو ہمارا تصور کائنات ہے، تصور انسان ہے، وہ کہیں اور سے آ رہا ہے. جی اس ہاں کی وجہ سے ایک ایسی خلیج پیدا ہو گئی ہے ہمارے ایمان، ہمارے اعتقادات اور ہمارے ذہنی رویوں کے درمیان، کہ قرآن مجید تک رسائی مشکل سے مشکل تر ہوتی چلی جا رہی. اب ہمارا ایمان ہے، اور یہ تاریخی حقیقت بھی ہے، کہ یہ کتاب محفوظ ہے. یعنی جو کیا نسخہ آپ کے فرمایا، ہاتھ میں ہے، جو میرے ہاتھ میں ہے، وہ بالکل وہی ہے جو صحابہ کے ہاتھ میں تھا جب انہوں کوئی نے شک نہیں. اس کی تدوین کی تھی، سیدنا عثمان کے زمانے میں یا سیدنا ابو بکر کے زمانے میں شروع میں. تو یہ عجیب و غریب صورتحال ہے جو مسلمانوں کو درپیش ہے، اور اس کی طرف توجہ دیتے ہوئے جب اس پہ سوچا گیا تو ہمارے سامنے کیا راستے رہ گئے ہیں کہ ہم اللہ کی کتاب کے پیغام کو سمجھ سکیں. عام مسلمان، پڑھا لکھا جی جی مسلمان، آج اس کے پاس کیا راستے ہیں؟ یعنی ایک راستہ یہ ہے کہ ہم تراجم سے مدد لیں. ایک راستہ یہ ہے کہ ہم ان تفاسیر کو پڑھیں جن تک ہماری رسائی ہے براہ راست یا کسی ترجمے کی صورت میں. یعنی جی یہی ہاں رہ گیا نا کہ ہم ثانوی ذرائع سے اللہ کی کتاب کو سمجھنے کی کوشش کریں. اب میں یہ بات واضح کرنا چاہتا ہوں یہاں پہ کہ اللہ کا کلام جو ہے نا، اس کا ایک نور ہے، اس کی اپنی ایک روشنی ہے، اس کی اپنی بلا ایک، شبہ. یعنی اس کو کوئی شخص سمجھ رہا ہو یا نہ سمجھ رہا ہو، یہ اس کتاب کی عجیب و غریب تاثیر ہے کہ بے سمجھے یہ دل میں ایسی روشنی پیدا کر دیتی ہے کہ جو یعنی فکر کو ٹرانسینڈ کرتی ہے، فکر سے بالکل ماورا ہے. وہ قلب ہاں، اس کے قلب معجزوں میں سے ایک معجزہ ہے. موجودہ ہے. وہ قلب یعنی جو لوگ نہیں بھی جانتے کہ وہ کیا پڑھ رہے ہیں، اگر وہ کتاب اللہ سے تعلق رکھتے ہیں تو وہ ایک سپرا ریشنل لیول پہ ان کی رہنمائی کرتی ہے، ان کی زندگیوں کو صحیح راستے پہ رکھتی ہے، ان کے دلوں کو، ان کے اعمال کو وہ بالکل اللہ کی راہ پہ رکھتی ہے. لیکن ہمارا المیہ یہ ہے کہ دلوں پہ بھی ایسے پردے پڑ چکے ہیں، اس لیے کہ ہم جس فضا میں سانس لے رہے ہیں، جس دنیا میں ہم رہ رہے ہیں، وہ بالکل جی سیاہی سے لبریز ہے. جی ہاں یعنی جو تعلیم ہم حاصل کرتے ہیں، جو تصور کائنات ہمارا ہے، جو تصور انسان ہے، جو تصور دنیا ہے، تصور حیات ہے، یعنی ایسے مسلمان بھی ہیں جو، یعنی آپ جانتے ہیں جو صورتحال ہے ہماری اس امت کی، جو صورتحال ہے جی بالکل سب پہ بالکل واضح ایسا ہے. ہی. تو اس وقت یہ خیال آیا کہ نہیں، تفاسیر، تراجم وہ ناکافی ہیں. مجھے تو یہ سمجھنا ہے کہ میں نے پی ایچ ڈی کر لی ہے، میں نے ایم اے کر لی ہے، میں پروفیشنل، میں انجینئر ہوں، ڈاکٹر ہوں. مجھے تو یہ سمجھنا ہے کہ قرآن مجید میری زندگی کے بارے میں کیا کہتا ہے، میرے بچوں کے بارے میں کیا کہتا ہے، جی جی خوبصورتی کے بارے میں کیا کہتا ہے، آخرت کے بارے میں کیا کہتا ہے، جنگ کے بارے میں کیا کہتا ہے، امن کے بارے میں کیا کہتا ہے. یعنی مجھے ان تصورات تک رسائی چاہیے جو واقعی میرے اصل سوال ہیں. مجھے یہ جاننا ہے کہ قرآن مجید میں جو مقامات جن کا ذکر کیا گیا ہے وہ کیوں کیا گیا ہے. جی یعنی جی یہ کیوں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کتاب میں ایک ایسے شخص کا نام ذکر کیا ہے جو آپ جی کا چچا تھا، آپ کا ہمسایہ تھا، ابو لہب. جی ہاں کیوں؟ یعنی تمام لوگوں میں سے صرف ایک کا نام کیوں ہے، اور تمام جی صحابہ میں سے صرف ایک کا نام کیوں ہے اس میں؟ مجھے جب یہ سوال اٹھتے ہیں، میرے بچے مجھ سے پوچھتے ہیں کہ مثلاً یہ بتائیے کہ اچھا وہ زندگی کیسی تھی جس میں وہ یہ کتاب اتری تھی، وہ کیا دور تھا، اور ماشاء میں اللہ. کیوں نماز پڑھوں؟ اب مجھ سے یہ کہتے ہیں کہ میں روزہ رکھوں، میں حج پہ جمع کیوں کروں ایسا؟ کیوں کروں ایسا، بے شک. نا؟ یہ نوجوان نسل کا سوال ہے کہ ٹھیک ہے آپ نے میں بتا دیا، اچھا میں یقین رکھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہے، کسی خالق نے اس دنیا کو بنایا ہے، مجھے یہ بھی یقین ہے کہ کتاب اتری تھی، لیکن آپ مجھے بتائیے کہ میں کیا کروں اس کتاب کو؟ میری عقلی تو زندگی استدلال بھی یہ مانگتے ہیں. ہے نا.
تو बिल्कुल। میں کیوں یعنی تو ان کی جو عملی زندگی ہے اس کا تعلق ان کے ذہنی تصورات سے ہے. ان کے ذہنی تصورات کہاں سے آ رہے ہیں؟ وہ بیکن ہاؤس سے آ رہے ہیں، یعنی وہ جی ہاں، اسکولوں سے آ رہے ہیں جہاں پہ ان کو ایک ایسی تعلیم دی جا رہی ہے جو سراسر اس نظریے پہ قائم ہے کہ یہ دنیا کسی نہ کسی طرح سے وجود میں آ گئی تھی، کوئی بگ بینگ ہوا تھا، کچھ ہوا تھا، یہ اس کے بعد جیسے وہ کلاک ورک ہے، پھر ایک سٹیج پہ ایک حیاتیاتی جرثومہ پیدا ہوا، اس جی، جی، سے آگے چلتے چلتے ایوولوشن ہوئی اور انسان وجود میں آ گیا. یعنی تمام کا تمام تعلیمی نظام آج اسی پہ مبنی ہے نا، ان دو نظریات پہ مبنی ہے، تصور کائنات اور تصور انسان بنیادی طور پہ. بے شک، بے شک۔ اچھا، اب اس کے جو شاخسانے ہیں وہ یہ ہیں کہ عملی طور پہ دل میں ایمان کی حرارت اور ایمان کا نور مدھم ہوتا جاتا ہے جیسے جیسے ہم اس سیکولر دنیا کی سیاہی میں اترتے چلے جاتے ہیں. جی ہاں، ہمارے یعنی ہمارے قلب میں ایک ایسی تقسیم پیدا ہو جاتی ہے کہ ہم مسجد میں جاتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، نکل کے آ جاتے ہیں جیسے کچھ ہوا ہی نہیں ہے. ہم نے ایک حرکات کچھ کی ہیں، ہم حج پہ گئے ہیں، ہم عمرہ کیا ہے، ہم نے روزے رکھے ہیں، لیکن ہمارا جو تصور حیات ہے اس کا ذرا بھی پرتاؤ نہیں پڑتا. ہاں، اس کی تاثیر سے آری رہتے ہیں۔ اس کی تاثیر اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ پورا نظام فکر تباہ ہو چکا ہے. وہ نظام فکر جو صدیوں سے قائم تھا، وہ نظام فکر جس کی روشنی میں وہ مجھے یاد آتا ہے، وہ ایک ہماری روایت میں نیشا پور کی ایک بوڑھی عورت ہیں، یعنی وہ جی ہاں، ایک ایسی دا اولڈ وومن آف نیشا پور، یعنی وہ ایک ایسی عورت ہے جن کے بارے میں وہ ایک مشہور واقعہ امام راضی کے حوالے سے کہ آخری جی، عمر جی، میں جب انہوں نے کہا کہ وہ خاتون سے کسی نے کہا کہ یہ دیکھو وہ اتنے بڑے امام جا رہے ہیں، تو انہوں نے تو 100 جوابات دیے ہیں اللہ کی موجودگی کے. خاتون نے کہا کہ اچھا ان کے پاس 100 شبہات ہوں گے اسی لیے انہوں نے جواب دیے، اللہ یعنی ان اکبر، کے قلب میں اللہ کوئی اکبر، شبہ نہیں تھا. بے تو شک۔ وہ جو نور ایمانی ہے وہ اب کافی نہیں رہا. تراجم مدد، کیونکہ تراجم تو بھرے پڑے ہیں نا اس انسان کی ذہنی حالت سے، اس کی قلبی حالت سے جس نے ترجمہ کیا. وہ اللہ کا کلام نہیں ہے. جی، جی، کوئی بھی ترجمہ خواہ بڑے سے بڑا وہ اللہ کا کلام نہیں ہے. وہ تو ہم اس آدمی کا ذہن پڑھ رہے ہیں جس نے ترجمہ کیا. تو اس وجہ سے خیال یہ آیا. اچھا، امام غزالی نے ایک بہت خوبصورت بات کہی ان کی جواہر القرآن میں. جی، پہلا جی، جو باب ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ سر القرآن یعنی جو دقیق ترین قرآن مجید کا سر ہے وہ یہ ہے کہ یہ دعوت ہے ایک جبار کی، خالق کی تمام کریشن کی طرف، تمام خلق کی طرف دعوت ہے. بے اور شک۔ صرف اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ اپنے خالق سے جا ملیں. پھر وہ کہتے ہیں کہ اچھا چونکہ خالق سے ملنے کے لیے آپ کو ایک راستہ طے کرنا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کو راستہ بتانے والے کی ضرورت ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء بھیجے، اور پھر انہوں نے کہا کہ جب ہم ملیں گے خالق سے تو ہم دو حالتوں میں ملیں گے. تمام جی، جی، کریشن، جن و انس، صرف دو حالتیں ممکن ہیں اس میں. یا جی، تو ہم جی، سیدھے اس میں ہوں گے یا الٹے میں ہوں گے. یعنی انہوں نے کہا کہ یا تو ہم ان میں ہوں گے جنہوں نے لبیک کہا اپنے رب کی دعوت پہ، اس لبیک پہ عمل کیا اور اس مقام پہ پہنچ کے جس کو الفوز العظیم کہا گیا، الفوز الکبیر کہا گیا. یا پھر ماشاء آپ نے اس کو رد کر دیا اور آپ دوسری طرف چلے. انہوں نے کہا کہ قرآن مجید کے تمام تصورات، اس کا تمام نچوڑ جو ہے نا وہ 3 چیزوں پہ مبنی ہے. جی، جی، توحید ہے، یعنی تو وہ اس خالق کائنات کی تعریف ہے ان کی. دوسرا ہے رسالہ، یعنی وہ پورا راستہ جو اللہ تعالیٰ نے ان خاص انسانوں کے ذریعے واضح کیا جن کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عالم ارواح میں جی، جی، ان کو چن لیا تھا اور ان سے ایک میثاق دیا تھا. اس میثاق کے علاوہ جو آپ نے اور میں نے الستو بربکم کے جواب میں شاہد نام نے کہا کہ بلا، بالکل. جب اللہ تعالیٰ نے ہم سے پوچھا کہ کیا میں آپ کا رب بے نہیں، شک، تو ہم سب نے کہا کہا بلا، بالکل، بلا. ہر زیرو نے کہا بلا۔ اچھا، اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے
انہیں انسانوں میں سے چند کو منتخب کر کے تو ایک اور میثاق لیا ان سے کہا کہ میں آپ کو انسانوں کی طرف اپنا بنا رسول کر پیغامبر رسول بنا بنا کے کر بھیجوں بھیجا. گا، تو کیا آپ اس ذمہ داری کو پورا کریں گے؟ انہوں نے کہا جی ہم کریں گے. اور ان میں سے سب سے بہتر انسان، سب سے یعنی انسانیت کی معراج پہ پہنچا ہوا جو ایک شخص تھا علیہ الصلوۃ والسلام. صلاۃ کتنی والسلام بڑی نبی بات کریم صلی کتنی اللہ بڑی علیہ بات ہے وسلم. کہ بالکل. اللہ تعالیٰ نے عالم ارواح میں دنیا کو پیدا کرنے سے، یعنی ہم تو اس وقت کا تصور بھی نہیں کر سکتے وہ کتنا تھا. اس وقت اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ کیا کہ یہ جو قلب مبارک ہے اس پہ میں اپنی آخری کتاب اتاروں گا. نازل یہ کروں وہ گا غریب، صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی ایسی چیزیں ہیں. اچھا وہ لوگ جو یعنی اس پہ اعتبار نہیں بھی رکھتے، میں ان سے ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ آپ ایسا کیجئے، آپ جبل نور پہ جائیے اور غار جی حرا جی پہ پہنچ جائیے. جب آپ وہاں پہنچیں گے تو آپ کو کیا نظر آئے گا؟ آپ کو ایک ایسا پہاڑ نظر آئے گا جو بالکل بیابان ہے، جس کے یعنی چھوٹی چھوٹی اس میں کوئی سبزہ نظر آ جائے تو آ جائے، لیکن بالکل کچھ. اچھا اس کے ارد گرد کچھ بھی نہیں ہے اس بلندی سے. اب جی تو جی ہزاروں لاکھوں لوگ وہاں پہ گئے ہوئے ہیں، لیکن جو عجیب و غریب چیز غور کرنے کی ہے وہ یہ ہے کہ اس پہاڑ کی سب سے چوٹی پہ جو چیز ہے وہ دو بہت بڑے پتھر ہیں، یعنی چٹانیں ہیں، پتھر نہیں جی چٹانیں جی ہیں. اور وہ ایسی ترتیب سے اس کے اوپر رکھے ہوئے ہیں کہ وہ ایک چھت سی بن گئی ہے. اور وہ چھت سبحان جو اللہ. ہے اس کے یعنی بیت الحرام کعبہ کی طرف ایک تکونی سی ایک درار ہے اس میں، وہ بالکل ایک یعنی چھوٹی سی ہے جس میں سے جی 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 ہمیشہ سرد ہوا آتی ہے. سردوا آتی. اور سبحان وہ اللہ. جو غار سی بن گئی ہے، وہ جو ایسا چیز بن گئی ہے، وہ صرف اتنی اونچی ہے اپنی ابتدا میں کہ جہاں ایک آدمی کھڑا ہو سکتا ہے. جی اور ہاں. جو اس کا رخ قبلے کی طرف ہے وہ وہاں پہ اب کھڑے نہیں ہو سکتے، جی ہاں. وہ ایسا وہاں ہی پہ ہے. صرف بیٹھا جا سکتا ہے. اب یہ دیکھیے کتنی عجیب و غریب چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک مقام کا انتخاب کیا، یعنی اتنے قدیم وقت میں جہاں پہ ایک فرشتے نے آنا تھا بے شک بے اور شک. یہ کتاب اس کا آغاز کرنا تھا. تو آج ہماری جو حالت ہے، مجھے یعنی اس بات میں اب تو اتنے برس ہو گئے اس کام میں، اور میرا یقین پختہ سے پختہ ہوتا چلا گیا اس عرصے میں، کہ یہ جو طریقہ ہے اللہ تعالیٰ کے کلام سے تعلق بنانے میں اور رسائی حاصل کرنے میں، اس سے بہتر آج کوئی اور طریقہ نہیں ہے. کوئی شبہ کیونکہ نہیں. یہ بیک وقت فکری اور قلبی تعلق کا ذریعہ ہے. اور جن لوگوں کو اس کی ضرورت نہیں ہے میں ان پہ رشک کرتا ہوں، کیونکہ وہ تو نشہ پرو کی بوڑھی عورت کی طرح، جو لوگ بالکل جن کو اس تعلیمی نظام نے، اس فکری انتشار نے، اس عجیب و غریب صورتحال میں انہیں متاثر نہیں کیا، جو دور متاثر دراز کے نہیں. دیہات میں رہتے ہیں یا صحرا میں رہتے ہیں، جو بدو ہیں اب بھی کہیں کہیں، اگر کوئی دنیا میں جگہ ایسی کوئی باقی ہے، تو جی انہیں جی تو یعنی اس کی ضرورت نہیں ہے. لیکن ہمیں اس کی بہت ضرورت ہے کہ ہم اس زہر کو اپنے اندر سے نکال سکیں. میں آپ کو اس کی ایک مثالیں انشاءاللہ دیتا ہوں ایک دو، جس سے کچھ، جیسے یہ ہے نا میرے سامنے یہ درخت ہے، یہ جی جی پودا ہے مثلا، تو اس میں رنگ ہے، اس میں سبز رنگ ہے. جی اللہ جی. تعالیٰ نے سبز رنگ کے بارے میں کیا کہا ہے اپنی کتاب میں؟ یعنی یہ دیکھیے کتنی عجیب و غریب بات ہے. بے اللہ شک. تعالیٰ نے، میں یہاں پہ ہمارے شہد کی مکھیاں ہیں، تو جی. وہ ایک شہد نحل. محفوظ کرنے کے لیے ان کا جو وہ شہد ہیکساگونل وہ بناتی ہیں، سیل بناتی ہیں. جی جی. ایک دن امام غزالی وہاں پہنچ گئے اپنے گاؤں میں، تو انہوں نے وہ شہد کا جو ستہ ہوتا ہے نا اس کو ہاتھ میں پکڑ لیا. انہوں نے کہا کہ اچھا یہ سارے جو سیل ہیں اس کے اندر جی ایک جی. ایک، وہ سارے ہیکساگونل ہیں، سب شش جہات ہے. ایسا کیوں ہے؟ ایسا کیوں ہے؟ یہ تو کون کیوں نہیں ہے، یہ دائرہ کیوں نہیں ہے، یہ مربع کیوں نہیں ہے؟ اب اس پہ انہوں نے غور کرنا شروع کر دیا. تو انہوں نے واہ. کہا کہ دیکھیں یہ جو سیل ہے، یہ جو ایک چھوٹا سا گھر ہے، اس کا مقصد یہ ہے کہ اس میں شہد کو جمع کیا جا سکے. شہد کو جمع کرنے والی شہد کی مکھی ہے.
شہد کی مکھی انہوں نے کہا کہ یہ اس کا جو اس کی جو شکل ہے نا وہ بیضوی سی ہوتی ہے، وہ کرو ہے اس میں، ایسے جی کاس سی. جی اگر یہ چھتا مربع ہوتا یا تکون ہوتی تو وہ جو آخری کونا ہے نا جہاں پہ یہ زاویے مل رہے ہیں وہاں پہ وہ زاویے نہیں میں. پہنچ سکتی تھی، وہ خالی رہ جاتا. ہاں اچھا اگر دائرے ہوتے تو وہ ہر جگہ پہنچ سکتے تھے، لیکن کبھی آپ نے دائروں کو ایک دوسرے کے اوپر ایسے رکھا ہے؟ فٹ ان کے فٹ درمیان نہیں تو بیٹھ خلا رہ سکتی. جائے گا، وہ خلا کمزور رہ چھتا ہوگا. پھر انہوں نے کہا کہ دیکھو سوچو کہ یہ بات شہد کی مکھی کو کس نے بتائی ہے؟ اس کو کس نے بتائی؟ اس اس خالق کو ہی نے کس بتائی. ہے نا؟ یعنی دیکھیے جو لوگ ایوولوشن پہ یقین رکھتے ہیں، اور بہت سے مسلمان ایوولوشن پہ یقین رکھتے ہیں، یعنی یہ عجیب و غریب چیز ہے. کیا وہ سوچ سکتے ہیں کہ شاید کی مکھیوں نے کوئی انٹرنیشنل کانفرنسز کی تھیں، میٹنگز کی تھی کہ ساری دنیا میں تمام پورے کرۂ ارض پہ وہ ہمیشہ ایسے ایک جیسا ہی ایسے چھتا ڈھانچے بنائیں نا؟ گے بالکل. اب دیکھیے انہوں نے غور کیا تو ان کے دل میں جو ایمان تھا وہ علمی بنیادوں پہ اور راسخ ہو گیا ہے نا. ایمان کو، بے شک. ایمان کی روشنی اپنی جگہ ہے، لیکن جب اس کو علم کے ساتھ روشن تر کیا جاتا ہے تو دل میں پھر حرکت پیدا ہوتی جی جی ہے نا. دل میں اللہ تعالیٰ کی عظمت، اللہ تعالیٰ کی بڑائی، اللہ تعالیٰ کی حکمتوں کی ایک نئی شکل سامنے آنے شروع ہو جاتی ہے. تو کریشن پہ ہمارا ایک آرٹیکل ہے، مثلاً کریشن یعنی تخلیق پر. تخلیق پہ ہے نا. جی ہاں. تو اس میں دیکھیے اللہ تعالیٰ نے ہر مسلمان جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں تخلیق کا ذکر بار بار کیا ہے نا. ہمیں جی ہاں. کس نے تخلیق کیا؟ کیسے وہ پوری جو سیکوینس ہے کہ ہمیں نطفہ تھا، جی ہاں. مضغہ بنا، ہڈیاں آئیں، وہ سارا سارا ہے. ایون پہلی وہی بھی جو ہے وہ تخلیق کے موضوع اقرا کو ذکر بسم کرتی ربک ہے. اقرا الذی بسم ربک خلق، الذی خلق. ہے نا، جی ہاں. خلق الانسان. من تو علق. ہاں، تو یہ دیکھیے کہ اگر تصور تخلیق پہ ایک 20 صفحے کا مقالہ ہو جی ہاں. جس میں قرآن مجید میں مذکور ان تمام اصطلاحات کے بارے میں کو جمع کیا جائے جو تخلیق سے متعلق ہے. جی جی جعلہ ہے نا، جیسے اللہ تعالیٰ جعلہ ہے نا، جی ہاں. خلق فاطر السماوات والارض. پھر یہ دیکھا جائے کہ بدیع اللہ تعالیٰ السما. نے فاطر کہا ہے اپنے آپ کو، کہیں پہ اس نے خالق کہا ہے. اس میں فرق کیا ہے؟ جی ہاں. کن آیات میں اللہ تعالیٰ سبحانہ و تعالیٰ اس تخلیق کی بات کر رہے ہیں جو بغیر کسی مادے کے، بغیر کسی پہلی چیز کے موجود ہے؟ پھر کہاں اللہ تعالیٰ نے ایک موجود چیز کی کایا پلٹ کر کے خلق الآخر اس کو کر دیا؟ بے شک. اب جیسے جیسے ہم اس کی پرتیں کھولتے جاتے ہیں، جیسے جیسے یہ ہم دیکھتے جاتے ہیں، تو ہمارے اندر ایک جیسے روشنی کا اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے، ہم اس کی گہرائیوں میں چلنے جاتے ہیں. تو یہ تو ماشاء ایسا اللہ. اللہ کی کتاب تو ایسا سمندر ہے. جی جی ماشاء اللہ ڈاکٹر صاحب، آپ نے بڑی خوبصورت بات کی اور بہت ہی اچھے انداز میں یہ سمجھانے کی کوشش کی کہ اس کے یہ کام کہاں سے شروع ہوا اور کدھر کو جا رہا ہے اور اس کے بنیادی مقاصد کیا ہیں. لیکن ڈاکٹر صاحب ابھی آپ نے ایک بات کی کہ وہ قرآن پاک کے تمام تصورات کو یہ جو انسائکلوپیڈیا ہے یہ واضح کرتا ہے. تو یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس طرح کے کام تو پہلے بھی ہو چکے ہیں، جیسے برل نے قرآن پاک کے اوپر انسائکلوپیڈیا لکھا ہے، اور بھی انفرادی انسائکلوپیڈیاز اس وقت مغربی دنیا کے ان مکتبات میں، لائبریریوں میں موجود ہیں جہاں پر لوگ انسائکلوپیڈیاز کو کنسلٹ کرتے ہیں. آج کل ایک ویکیپیڈیا کا تصور بہت عام ہے. آپ کسی بھی اصطلاح کو وہاں پر لکھ کر بڑی آسانی سے آپ اس کا پورا تصور جان سکتے ہیں. تو اگر آپ اس بات پر کچھ تھوڑی سی روشنی ڈالیں کہ یہ جو موسوعہ قرآن ہے، یہ جو جامع موسوعہ قرآن ہے، اس کی انفرادیت کیا ہے؟ یہ ان تمام دوسرے انسائکلوپیڈیا سے کیوں کر مختلف ہے؟ تو یہ میرے خیال ہمارے جو طلبہ اور اساتذہ اور جو عامت الناس جو مسلمان بھی ہیں ان کے لیے بھی یہ بڑی فائدہ مند بات ہوگی کہ وہ یہ سمجھ سکیں کہ اس خاص انسائکلوپیڈیا ہی کو کیوں استعمال کیا جائے اور دوسرے برل وغیرہ کے انسائکلوپیڈیا کو کیوں نہ استعمال کیا جائے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، یہ بہت ہی اچھا سوال ہے. جب ہم نے 2007 میں اس منصوبے کی بنیاد رکھی تو اس وقت
بریل کا انسائکلوپیڈیا آف دا قرآن ابھی حال ہی میں چھپا مکمل ہوا تھا، جی جی اور جیسا آپ جانتے ہیں 6 جلدوں میں ہے، اور اس میں بھی انہوں نے وہی کام کیا ہے تقریباً جو ہم نے کیا ہے. البتہ میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں کہ اس میں جو کمزوریاں ہیں وہ کیا ہے. اس جی کے جی علاوہ اس وقت ایک اور اولیور لیمن کا ہے انسائکلوپیڈیا آف دا قرآن، آکسفورڈ یونیورسٹی پریس نے اس کو شائع کیا تھا. وہ چھوٹا سا ہے، بہت ہی مختصر سا ہے. جی جی اور آپ یقین کریں یا نہ کریں، حال ہی میں نے یہاں یونیورسٹی آف البرٹا کی لائبریری کی شیلف پہ ایک تیسرا انگلش میں انسائکلوپیڈیا آف دا قرآن دیکھا، جس کو ایک ہندو اور ایک سکھ نے لکھا ہے، اور ان میں سے ایک فشریز کا ماہر ہے اور ایک جی کوئی جی انفارمیشن ٹیکنالوجی کا ماہر ہے. تو جب ہم نے یہ منصوبہ شروع کیا تو میں نے اس پہ کافی یعنی غور کیا کہ گزشتہ 300 برسوں سے تمام مغربی زبانوں میں اللہ کی کتاب پہ جو چیزیں لکھی جا رہی ہیں، دنیا بھر کو جو لوگ بتا رہے ہیں کہ یہ کتاب کیا ہے، وہ لوگ ہیں جو اس کتاب کے الہامی ہونے پہ یقین نہیں رکھتی. یہ کتنی عجیب جی و جی غریب بات ہے. یہ کتنی عجیب و غریب بات ہے کہ اس صدی میں جب کہ اللہ تعالیٰ نے اس امت کو اتنی بڑی دولت سے نوازا ہے. یعنی اگر آپ امت مسلمہ کی اس وقت جو ان کی جو یعنی پاکستان تو غریب ملک ہے، لیکن مجموعی طور پہ امت مسلمہ کے پاس جو دولت ہے اس کو دیکھیے تو یہ آپ حیران رہ جائیں گے. اس کی موجودگی میں اللہ کی کتاب کے بارے میں کون لوگ بتا رہے ہیں؟ وہ جن کا بنیادی تصور یہ ہے کہ یا تو یہ کتاب نعوذ باللہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے گھڑ لی تھی، نعوذ یا باللہ جو ان میں سے ذرا زیادہ صلح پسند اور عدل پسند ہے وہ کہتا ہے اچھا ہمیں اس سے غرض نہیں ہے، ہمیں اس سے جی غرض نہیں کہ یہ کتاب آئی کہاں سے، ہم تو بس یہ چاہتے ہیں، آپ کو بتانا چاہتے ہیں کہ اس میں ہے کیا. اب یہ جب بات کی جاتی ہے تو قرآن مجید تو خود اللہ کی کتاب تو تقاضا کرتی ہے کہ پہلے یہ تو طے کرو کہ یہ میں ہوں کیا، میں کہاں سے میں آئی، ہوں ہے نا. یہی ہے نا کہ کیا یہ امپارشیلٹی کے ساتھ چلنے کو قبول نہیں کرتی یہ کتاب. نہیں، اللہ تعالیٰ ان کے دلوں پہ ایک حجاب ڈال دیتے ہیں. تیسری جو اہم چیز ہمیں بہت اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ یہ علمی کام تو ہے ہی، بریل کا انسائکلوپیڈیا ہے یا دوسرے ہے، لیکن چونکہ ہمارا جو نظام تعلیم ہے خاص طور پہ مغرب، اب تو ہر جگہ پہ، وہ یہ ہے کہ کسی انڈر گریجویٹ کو جب پروفیسر نے کہا کہ اچھا ہمارے اس کلاس میں عورتوں کے حقوق کے بارے میں ایک آپ نے پرچہ لکھنا ہے، ایک پیپر لکھنا ہے، جی اور جی اس میں آپ نے اسلام، کرسچینٹی، جیوڈازم تینوں پہ کرنا ہے، تو وہ کہاں جائے گا وہ شخص؟ وہ جی ہاں لائبریری پہ جائے گا اور وہ جا کے دیکھے گا بریل کا انسائکلوپیڈیا. اب بریل کی انسائکلوپیڈیا کو جب وہ کھولے گا تو اس میں انہوں نے جو کام کیے ہیں، میں آپ کو اس کی مثالیں دینا چاہوں گا، لیکن میری زبان، میرا دل جو ہے وہ یعنی اس کی اجازت نہیں دیتا. ہاں اس کی اجازت نہیں دیتا کہ جب امہات المومنین کو جو چیز بریل کی انسائکلوپیڈیا میں، بے میں شک یہ نہیں بالکل کہہ رہا ایسا ہی. کہ جو انسائکلوپیڈیا آف اسلام جو 1914 میں چھپا تھا، جس وقت مسلمانوں کی تمام یعنی کوئی ایک بھی ملک ایسا نہیں تھا جہاں پہ کوئی سر اٹھانے کی جگہ تھی، اس میں تو انہوں نے واضح طور پہ لکھا ہوا ہے کہ قرآن نعوذ باللہ محمد کے اس کلام کا مجموعہ ہے جو انہوں نے مرگی کی حالت میں لا حول ولا 1914 میں انسائکلوپیڈیا آف اسلام کا آرٹیکل آپ دیکھیے قرآن پہ. جی ہاں بالکل ایسا ہی ہے. اچھا اس وقت تو ہم میں جان ہی نہیں تھی، لیکن ان کا جو دوسرا ہے سیکنڈ ایڈیشن ہے انسائکلوپیڈیا آف اسلام کا، جی جی اس میں بھی اس قدر ایسی چیزیں ہیں جس کے اوپر انہوں نے تھوڑی سی چاکلیٹ ڈال دی ہے. یعنی جی 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 دیکھیے جی نا کہ چونکہ وہ 1950 کے بعد آیا نا سامنے، تو اس وقت تک مسلمان تھوڑے تھوڑے اٹھنے شروع ہو گئے تھے، کچھ خوف. لیکن جب انسائکلوپیڈیا آف دا قرآن آیا ہے، اس میں قادیانیت پہ مضمون جی ہے، جی بہائیوں پہ مضمون ہے. اس میں انہوں نے کہا کہ جو قرآن مجید میں بیپٹزم ہے، ہوں جی ہاں بیپٹزم ایک آرٹیکل ہے جی انسائکلوپیڈیا آف جی 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 قرآن بریل کا، اور وہ کیا ہے؟ وہ صبغۃ اللہ ہے. صبغت اللہ ہے. جی ہاں اچھا صبغت اللہ کو انہوں نے وہ جو رنگ ہے نا، تو انہوں نے کرسچن بیپٹزم کے ساتھ وہ ڈبوتے ہیں پانی میں اور وہ ہاں کرتے ہیں، یا اس کے ساتھ ملایا وہ ساتھ ملے. اس سے ملا دیا اچھا اسے. وہ جی ہاں کون لوگ ہیں یہ جو دنیا کو بتا رہے ہیں کہ ہماری کتاب میں کیا ہے؟ ان لوگوں کو ذرا آپ دیکھیے.
دوسری چیز یہ دیکھیے کہ ان کے مصادر کیا ہے، مواد کہاں سے لے کے آ رہے ہیں. وہ جی جی مواد لے کے آ رہے ہیں وہ 1000 سال کی اس علمی روایت سے جس کا آغاز 12ویں صدی میں پیٹر، وہ جو اسپین گیا تھا، اس کو پیٹر جی دا جی جی وینریبل کہتے ہیں. یہ ہمارے لیے وہ وینریبل نہیں ہے. یعنی وہ گیا، اس نے رابرٹ آف کیٹن جو کہ سائنسی کتابوں کا ترجمہ کر رہا تھا، اس نے کہا نہیں نہیں اس کو چھوڑو، ہمیں تو اور بہت بڑا قرآن کا مسئلہ ترجمہ پیدا کرو. ہو گیا ہے. آپ کو پتا ہے اس کا مسئلہ کیا تھا؟ اس جی کا جی مسئلہ یہ تھا کہ اس وقت صلیبی جنگیں جاری تھی. جی ہاں تو یہ آدمی یہ چاہتا تھا کہ وہ قرآن حکیم کا لاطینی میں ترجمہ کروائے، پھر اس ترجمے کا رد کرے، پھر اس پیغام کا رد کرے. یہ اس کا مقصد تھا. جی ہاں ہمیں ابھی اسی ہمارے شمارے میں ہمارا جو جرنل ہے اس میں ہم نے ایک آرٹیکل اس پہ شائع کیا ہے. ایک نوجوان اسکالر ہے، لاطینی جانتے ہیں، اسپینش جانتے ہیں، انگلش جانتے ہیں، فرینچ جانتے ہیں. انہوں نے لکھا ہے ٹھیک پہلی دفعہ مسلمانوں کے نقطہ نظر سے قرآن مجید کے پہلے لاطینی ترجمے کا پہ وہ آرٹیکل ہے. ٹھیک اچھا، مغرب میں قرآن مجید کی تفہیم کا آغاز، علمی تفہیم کا آغاز 1143 کے اس ترجمے سے ہوا جو رابرٹ آف کیٹن نے کیا تھا. جی 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 آپ جانتے ہیں کہ فرانسیسی، جرمن ترجمے اسی سے نکلے، بعد میں عربی سے بھی انہوں نے کیے، لیکن جو ایک ڈھانچہ بن گیا تفہیم قرآن کا مغرب میں، وہ اسی بنیاد پہ قائم ہے جو یہ ہے کہ یہ کیا ہے. یہ تو انہوں نے کہا کہ اس کا عنوان ہے لاطینی کا جو پہلا ترجمہ ہے، دا لا آف سوڈو پروفٹ. جی جی دا لا آف سوڈو پروفٹ. قرآن مجید کو انہوں نے یہ کہا ہے، یعنی ایک جھوٹے نبی کا جھوٹے قانون. نبی کا قانون. جی ہاں اچھا، نعوذ باللہ. یہ بھی ایک بڑی دلچسپ بات ہے کہ انہوں نے قرآن مجید کو قانون کیوں کہا. کیونکہ ان کے نزدیک اس زمانے میں جو بھی چیز ہوتی تھی وہ موزز لا تھا نا ان کے لیے، وہ جی ہاں لا سمجھتے تھے. یعنی وہ ایک، ہمارے ہاں تو فقہ کا ایک علیحدہ شعبہ ہے. خیر یہ دوسری بات ہو جائے گی، لیکن جو بات میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ ان انسائکلوپیڈیاز کی موجودگی میں یہ بات اور بھی ضروری تھی کہ ہم مغرب کی علمی دنیا میں اس نقطہ نظر کو پیش کریں جو مسلمانوں کا نقطہ نظر ہے، اور اس کو علمی بنیادوں پہ کریں. اسی لیے ہم نے کہا کہ بالکل. نہیں، یہ ٹھیک ہے. وہ کہا نا، اس نے، مارکس نے کہا تھا کہ they cannot represent themselves, they have to be represented. ہم کہتے ہیں بالکل نہیں بالکل. جناب، وہ وقت جا چکا ہے. وہ ہم وقت جا چکا ہے. زبان رکھتے ہیں، کاش پوچھو کہ مدعا کیا ہے. مدعا آپ کیا ہے. ہماری کتاب کو ریپرزینٹ نہیں کر سکتے. اللہ تعالیٰ کی کتاب جو ہے وہ، اس کا حق یہ ہے کہ اس کے بارے میں دنیا کو وہ لوگ بتائیں جو اس پہ ایمان رکھتے ہیں کہ یہ اللہ کی کتاب ہے. بے شک. نمبر 2، جب ہم جی نے یہ کہا کہ یہ انٹیگریٹڈ ہوگا، یہ انٹیگریٹڈ انسائکلوپیڈیا آف دا قرآن ہوگا، تو اس سے ہمارا مقصد یہ تھا جی ہاں، یہ کہ بہت اہم سوال ہے. جی ہاں جی، اس کا مقصد یہ تھا کہ اس میں جو مقالے ہوں گے وہ میری یا آپ کی یا کسی مصنف کی آراء پہ مشتمل نہیں ہوں گے. یہ ان کی ذاتی رائے نہیں ہوگی. ذاتی رائے ان کی نہیں ہوگی. یعنی اس میں جو بھی پیش کیا جائے گا وہ 1400 سال کی اس عظیم الشان علمی روایت کی بنیاد پہ پیش کیا جائے گا، اور اس کو انٹیگریٹ کیا جائے گا. اب اس سے بے 2 شک. مقصد حاصل ہوں گے. ایک تو یہ کہ غلطی کا امکان کم ہوتا چلا جائے گا، کیونکہ میں تو ہم کیا ہے اللہ کی کتاب کے بارے میں بات کرنے والے. یعنی جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ امام ہمارے، یعنی طبری جو ہے، رازی جو ہے، جی جی غزالی جو ہے، یعنی وہ تو ان کا تو پایا ہی کچھ اور ہے. وہ تو کسی اور ہی لیول کے لوگ تھے نا. ابن جی ہاں عباس رضی اللہ عنہ دیکھیے، ان کے یعنی صحابہ کی جو تفہیم قرآن ہے، یعنی وہ مصادر جو قدیم ترین مصادر ہیں، جو صدیوں سے استعمال ہو رہے ہیں، جن کی غلطیوں کی نشاندہی کی جا چکی ہے، جن کے بعض افکار کا رد کیا جا چکا ہے. ایک پورا، جیسے ایک، میں اس کی مثال دیتا ہوں، جیسے حلیم بناتے ہیں نا، تو جی اس میں جی. یعنی سب کچھ ڈال ہر کے اس چیز کو ڈال دیتے اچھی ہیں، طرح وہ مکس کرتے ہیں ملانج بنا نا دیتے ہیں اس کا. اس جی ہاں سے. تو اگر ہم 1400 سال کی روایت میں موجود تمام چیزوں کو جمع کر کے اس کا ایک ایسا جوس اور رس اس کا پیش کر سکے، ایسی حالت میں جو تمام علمی مصادر کے ساتھ ہو،
جی جی تاکہ یعنی مغرب کی روایت، اسی لیے ہم نے اس کا آغاز انگلش میں کیا، ٹھیک، کیونکہ اب وہ ہے نا کہ زہر ہے یہ جو قرآن کے خلاف ہے، اسلام کے خلاف ہے، وہ رگوں میں سرایت کر چکا ہے. اب سرایت وہ کر چکا. آدمی جو وہاں پہ قرآن کو جلا رہا ہے، وہ ایسا کیوں ہے؟ جی یعنی جی جی ہم بالکل. کبھی اگر اس پہ غور کریں کہ یہ شخص جو ہے، اس کے دل میں یہ نفرت کہاں سے پیدا ہوئی پیدا کہاں سے ہوئی ہے؟ بالکل. ہے نا. تو وہ ایک ہے نا کہ اس نے جو پانی پیا اس نے جو علمی پانی پیا، یعنی جو جس یونیورسٹی میں وہ گیا، جو اساتذہ اس کے بالکل. تھے، جو اس کا پوری ایک شجرہ نسب ہے، وہ زہر اس میں شامل ہے وہ زہر آلود ہے. بالکل. نا. تو اس کو ٹھیک کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے. وہ یہ طریقہ ہے کہ ہم اپنا شہد جو ہے نا، انہی رگوں میں وہ شہد اس میں داخل کر دیں. اس میں اتارے. کہ دیکھو، اللہ تعالیٰ کی کتاب میں تصور انسان یہ ہے، اور اس جی کی ہاں. دلیلیں یہ ہیں. اللہ تعالیٰ کی کتاب میں تصور جنگ یہ ہے، اور اس کی دلیلیں یہ ہیں، اور اس کی مثالیں یہ ہے. بدر ہے نا، بالکل. بدر ہے بالکل نا. ایسے ہی. بدر کا دن جو ہے، بدر پہ ہمارا ایک بہت ہی اچھا مقالہ ہے. میرا دل، یعنی میں اس کو بار بار پڑھتا ہوں، جب بھی پڑھتا ہوں تو میرے دل میں ایک ماشاء نئی اللہ. روشنی پیدا ہوتی ہے، کیونکہ بدر اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا نا اپنی کتاب میں بدر کا. جی جی. بدر ایک جگہ بھی ہے اور بدر ایک واقعہ بھی ہے. واقعہ بھی ہے. اچھا، وہ واقعہ عجیب و غریب واقعہ ہے. انسانی تاریخ میں ایسا کوئی واقعہ موجود نہیں ہے کہ دور دراز ایک جگہ ہے جس کا یعنی اس وقت کے بین الاقوامی نقشے پہ کوئی ہے ہی نہیں، ذکر ہی نہیں ہے. وہاں پہ جی جی. چھوٹی سی ایک جماعت ہے، 319 لوگ ہیں. دوسری طرف 1000، یعنی ایک چھوٹی، لیکن وہاں پہ اللہ کے آخری رسول موجود ہے. اور اللہ کے آخری رسول اس دن ان کی حالت کیا تھی، یہ اس مقالے میں جی جی جی. ہے نا. کہ انہوں نے ایک ماشاء ایسی اللہ. بات اس دن کہی جو انہوں نے پہلے کبھی نہیں کہی، اس کے بعد کبھی نہیں کہی. یہ بہت بڑی بات ہے. اور یہ مستند حوالوں سے ہمارے پاس موجود ہے کہ وہ زار زار رو رہے ہیں، ان کی داڑھی تر ہو چکی ہے، اور وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ یا اللہ، اگر تو نے آج ہماری مدد نہ کی تو روئے زمین پہ زمین پر تیری پرستش کرنے والا کوئی باقی نہیں. ایک کوئی کتنی بڑی باقی نہیں بات رہے ہے. گا. جی ہاں. یعنی سیدنا ابو بکر ان کی آخر میں ان کے ہاتھ رکھتے ہیں، یا رسول اللہ بہت ہو گئی، اللہ نے جی آپ ہاں. کی سن لی. اب یہ واقعہ اس مقالے میں موجود ہے. بدر کی عظمت اس مقالے میں، چونکہ آپ کو پتا ہے بدر تو ایک بدریون جو تھے، اللہ جی تعالیٰ جی. نے ان کے بارے میں کہا کہ تمہارے پچھلے اور آنے والے سب گناہ معاف ہو گئے. معاف کر یعنی دیے ان کا گئے. تو بے شک. مقام ہی اور ہے. ایک صحابی سے جب کچھ غلطی ہوئی تو آپ رسول اللہ بدری تھے وہ، تو جی آپ نے جی کہا جی کہ جی. نہیں نہیں، ان کو کچھ نہیں کہو، یہ بدری ہیں. یہ بدری صاحب بھی ہیں. بے ہے نا. شک. سیدنا عمر نے جب وہ اپنا شروع کیا بیت المال سے، تو انہوں نے فہرست بنوائی بدریون کی. تو بدری اب ان کی. جی. اگر میں اپنے بچوں کو بتا سکوں، آپ اپنے بچوں کو بتا سکیں اس مقالے کو پڑھ کے کہ یہ ہماری تاریخ ہے، جی ہاں. یہ واقعہ ہے، یہ بدر مقام ہے، تو ان کے دل میں اشتیاق نہیں پیدا ہوگا کہ میں دوڑ کے جاؤں، میں جا کے دیکھوں بدر کو. کوئی شبہ نہیں. کوئی ہے نا. شبہ نہیں. بے شک. بے شک. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ. بات میں اگر اس کو سمیٹوں تو بنیادی طور پہ ہم یوں کہہ سکتے ہیں آپ کی بات سے جو میں ساری بات سمجھا ہوں کہ یہ جو انٹیگریٹڈ انسائکلوپیڈیا آف قرآن ہے، یہ بنیادی طور پر جو مسلمان عقیدہ رکھنے والے افراد ہیں، وہ بنیادی طور پر اپنے گہرے عقیدے کو استعمال کرتے ہوئے اور اسی طرح اپنے تمام اصل بنیادی مصادر کو استعمال کرتے ہوئے قرآن پاک کے ان تمام تصورات کو سامنے لانے کی یہ ایک کاوش ہے، نہ کہ کسی ایسے شخص کے ذریعے جو صرف زبان پر عبور رکھتا ہے لیکن اس کے اندر چونکہ وہ نور نہیں ہے. جو یہ اسلام یا جو عقیدہ یہ نور انسان کے قلب پر اتارتا ہے، وہ اس نور سے عاری ہوتا ہے. تو بنیادی طور پر یہ اللہ اور اللہ کے رسول پر ایمان لانے سے جو انسان کے دل پہ نور اترتا ہے، اس نور کی روشنی میں جو اس کی سمجھ ہے قرآن اور قرآن کے تصورات کی، ہمارا یہ انسائکلوپیڈیا جو ہے ان تصورات کو اس سمجھ کے ذریعے پیش کرتا ہے. تو اس بات پر میں اپنے اس پوسٹ کارڈ کے پہلے حصے کا اختتام کرتے ہیں ہم. تو انشاءاللہ ہم تھوڑی دیر میں دوبارہ ملیں گے اور اس کے پھر دوسرے حصے کے پر گفتگو کا آغاز کریں گے. بہت شکریہ.